मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज का पैगाम इंतहाई अहम पैगाम है और आज का पैगाम जो है हर उस शख्स के लिए है, हर उस जिंदगी के लिए है, हर उस खानदान के लिए है और हर उस फर्द वाहिद के लिए और उस शख्स के लिए है जो खुदा से मोहब्बत रखता है। और आज का पैगाम जो है उस खानदान के लिए भी है, उस जिंदगी के लिए भी है, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, उस माँ के लिए, उस बेटी के लिए, उस बुजुर्ग के लिए है जो आज इस पैगाम को सुन रहा है। यकीनन खुदा उससे आज हम कलाम है। खुदा आज हर उस शख्स से बात करेगा जो उसकी आवाज सुनना चाहता है। और मेरे जो आज का पैगाम जो है वो ना सिर्फ नौजवानों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए, बहनों और भाइयों के लिए, बल्कि ये पैगाम माओं के लिए और ये पैगाम जो है वालिदैन के लिए और बुजुर्गों के लिए आज का पैगाम इंतहाई अहम पैगाम है। और याद रखें कि अगर आप परेशान हैं, अगर आप मुश्किल में हैं, अगर आपकी औलाद नाफरमान है, अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, अगर आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे या आप अपने बच्चों की नहीं सुन रहे, या अगर आप दुखी हैं या आपके पास कोई काम नहीं है, या अगर आप खुदा के साथ तो चल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आप मायूस हैं, आप परेशान हैं, तो आज का पैगाम आपके लिए है। और आज का पैगाम जो है वो हम मुकद्दस यशायाह नबी की किताब उसका 54 बाब और उसकी पहली 5 आयत पढ़ेंगे कलाम खुदा में से। मुकद्दस यशायाह नबी की किताब उसका 54 बाब चैप्टर 54 वर्स 1 to 5 तक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। बड़े गौर से कलाम खुदा को सुनिएगा। कलाम खुदा में जो लिखा है, ऐ बांझ तू जो बे औलाद थी, नगमा सराई कर, तू जिसने विलादत का दर्द बर्दाश्त नहीं किया, खुशी से गा और जोर से चिल्ला, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज्यादा है। अपनी खैमागाह को वसी कर दे, हाँ अपने मस्कनों के पर्दे फैला, दरेग ना कर, अपनी डोरियां लंबी और अपनी मेखें मजबूत कर, इसलिए कि तू दाईनी और बाईं तरफ बढ़ेगी और तेरी नस्ल कौमों की वारिस होगी और वीरान शहरों को बसाएगी। खौफ ना कर क्योंकि तू पशेमान ना होगी, तू ना घबरा क्योंकि तू फिर रुसवा ना होगी और अपनी जवानी का नंग भूल जाएगी और अपनी बेवगी की आर को फिर याद ना करेगी, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शौहर है, उसका नाम रब्बुल फौज है और तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कद्दूस है, वो तमाम रोए जमीन का खुदा कहलाएगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। मेरे जो अगर हम इस वाक्य को पढ़ें और बाप नंबर 53 जो है उसके अंदर खादम के गीत के बाद चंद नज़में जो हैं जिनमें हम खुदा के लोगों की हौसला अफजाई की गई है, वो बाहैसियत मखलसी या मुखलिस याफ्ता जो लोग खुदावंद के साथ अपने नए ताल्लुक की खुशी मनाएं। और फिर पहली 2 नज़में एक शादीशुदा औरत की तशबीह पर बनाई गई हैं और आखिरी तशबीह में एक शहर की तशबीह इस्तेमाल की गई है जो तबाह हो गया था लेकिन अब नई बुनियाद पर दोबारा तामीर किया गया है। इस वाक्य के अंदर हमें बांझ और तलाक याफ्ता औरत की इज्जत अफजाई होती हुई नजर आती है। अगर आप कदीम दुनिया में और आज जनूबी एशिया के बहुत से हिस्सों में भी एक औरत की कदर कीमत के मुतल्लिक नजरियात उसके खामन और बच्चों से वाबस्ता हैं। गैर शादीशुदा खवातीन, बांझ बीवियां और बे औलाद बेवाओं को अक्सर हकारत की निगाह से देखा जाता है और माशरे में इंतहाई कम तर मकाम दिया जाता है। अगर आप अगर हन्ना की बात करें
تو وہ بے اولاد ہونے کا دکھ جو ہے اس کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے. اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ خدا سے دعا کرتی ہے اور خدا کی حضوری میں جا کر جو ہے اس سے ہر سال دعا کرتی ہے کہ خدا تو مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے. لیکن اس کے پاس تو کوئی اولاد نہیں ہے. لیکن بالآخر جو ہے جب وہ اپنے آپ اپنی روح کو اپنے آپ کو خدا کے حضور میں انڈھیل دیتی ہے اور خدا سے دعا کرتی ہے تو خدا اس کی آواز کو سن کر جو ہے اسے اولاد والی بناتا ہے. آمین. اور یہاں پر بھی ایسی عورتوں کو خوش ہونے کے مواقع نہایت کم ملتے ہیں. جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ عورتیں زیادہ خوش نہیں ہوتی کیونکہ انہیں معاشرے کی نگاہ جو ہے بڑا ہی مایوس سمجھتی ہے. اور پھر آپ غور کریں کہ جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، جس کے پاس بچے نہیں ہیں، اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو معاشرہ جو ہے اسے تانے دیتا ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، شاید یہ اس قابل نہیں ہے کہ بیبی کنسیو کر سکے. لیکن یہ برکت خدا کی طرف سے ہے. لیکن آج خداوند جو ہے ان خواتین سے، ان عورتوں سے بات کرتا ہے جن کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. اور یہ ایک تشبیہ ہے، ایک تصویر ہے، یہ میٹافوریکلی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کس قدر خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے. لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ بانجھ عورت کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نغمہ سرائی کرے، خوشی سے گائے اور زور سے چلائے. اس لیے بے حد خوشی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند نے اسے صرف ایک بچہ نہیں بلکہ بے شمار بچے دیے ہیں. اس کی حالت بنی اسرائیل کی بزرگ ماں سارا جیسی تھی جو بانجھ تھی، لیکن وہ سمندر کی ریت اور آسمان کے ستاروں جتنے بے شمار لوگوں کی ماں بن گئی. اپنے تمام بچوں کو رہنے کے لیے جگہ دینے کی خاطر اس عورت کو اپنا خیمہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ غالباً خانہ بدوش ہیں. اس کی نسل اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ قوموں اور شہروں کی وارث ٹھہرے گی، جیسے بانجھ سارا کی اولاد نے ملک موعود کے شہروں پر قبضہ کر لیا. آمین. آپ دیکھیں کہ خدا نے اس کی اولاد کو کس قدر بڑھایا، خدا نے اسے کس قدر جو ہے پھلدار کیا. لیکن اگر ہم اس بات پر غور کریں تو کلام اقدس کے اندر لکھا ہے کہ بانجھ جو بے اولاد کہلاتی تھی، بانجھ جو بے اولاد تھی، نغمہ سرائی کرے تو خدا کہتا ہے کہ تو اس کے لیے بھی جو ہے برکت ہے. اور دیکھیں کہ خدا کس قدر جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا سے دور ہو چکے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اسیری کے اندر چلے گئے ہیں، اور خدا نے لکھنے والے نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ انتہائی اہم ہیں کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں سے کس قدر بات کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اس 54 باب کے اندر جو ہے ہمیں اگر ایک ایک آیت کی ہم تفسیر کریں، پڑھتے چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تو مت ڈر، کیونکہ شرمندگی جو ہے وہ مٹائی جائے گی، خوف اور نفی کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ خدا اپنے عہد کے مطابق انصاف کرے گا اور بحال کرے گا. یہ ہے خدا کی مٹانے والی قدرت. ماضی کی شرمندگی کو بحالی میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ خداوند تیرا خدا تیرا خالق ہے. اور خدا کہتا ہے خدا کو دلہا اور شوہر کی طرح جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، یعنی خدا اور قوم کے درمیان گہری وفاداری وابستگی ہے. اس میں اطمینان اور حفاظت کا پیغام ہے، اور خدا یقینی طور پر تمہیں نہیں چھوڑے گا، بلکہ چاہے وہ سختی سے جا چکا ہو اب دوبارہ محبت سے لوٹے گا. آپ غور کریں کہ کس قدر جمر اور ہوسیہ جو ہے ان کے درمیان جو بے وفائی ہے، وہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اپنے شوہر سے دور ہو جاتی ہے، لیکن اس کا شوہر جو ہے جو اسے چھوڑ دیتا ہے پھر سے اسے واپس لے آتا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بدکرداری کی طرف چلی جاتی ہے لیکن وہ اسے واپس لے کر آتا ہے. لیکن خدا ایک ایسی ٹرمز استعمال کرتا ہے. خدا کا بندہ مقدس یسایہ جو ہے وہ ایک بیوی اور
ایک شوہر کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو خدا کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتاتا ہے کہ جس قدر ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے اسی قدر تیرا خداوند خدا تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ خوف نہ کر، تو پشیمان نہ ہوگی، تو نہ گھبرا، کیونکہ تو پھر رسوا نہ ہوگی اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی۔ خدا کہتا ہے کہ جو گناہ جو بدی تو نے کر دی ہے اسے پھر یاد نہ کروں گا۔ خدا کہتا ہے کہ تم نے روحانی بدی کی اور میری حضوری سے نکل گئے، میرے حکموں کو نہ مانا، اس لیے خدا نے ان کو اسیری کے اندر چھوڑ دیا۔ اب ان کا ملک بحال نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی برکتیں ہیں نہ نعمتیں ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یروشلم جو ہے وہ اب بے اولاد ہے، اس کے پاس جو ہے بحالی نہیں ہے، لیکن خدا پھر سے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا پھر سے آپ کو تازہ دم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ ولیم کیری کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس شخص نے کس قدر جو ہے وہ دکھ اٹھائے، اور دکھ اٹھانے کے باوجود جو ہے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا رہا، اور اس نے اپنی ابھی وہ جوانی تھا تو ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے جو ہے 17 سال کی عمر میں اس نے یونانی، عبرانی اور پھر انگلش اور لاطینی زبان جو ہے وہ سیکھ چکا تھا 17 سال کی عمر میں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ انڈیا کے اندر آتا ہے تو یہاں پر بھی اس نے بنگالی، سنسکرت اور مراٹھی زبانوں جیسی پر جو زبانیں جو ہیں ان پر عبور حاصل کیا، آخر تک خدا کی خدمت کرتا رہا۔ اور دیکھیں کہ اسے جو ہے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہر روز 5 بجے اٹھتا، اور پھر دیکھیں اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں گئی، لیکن ان حالات کے اندر بھی وہ خدا کی خدمت کرتا رہا۔ آمین۔ کیونکہ اگر ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرنے والے ہوں، کیونکہ جان ویسلی جو ہے ایک بہت بڑا خدا کا خادم وہ گزرا ہے، اور اس کی ماں کا ایک مشہور جو ہے وہ قول ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر میں اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنا نہ سکھاؤں تو میں ماں ہونے کے لیے اپنے فرض میں ناکام ہوں۔ جان ویسلی جو ہے وہ شخص ہے جس نے امریکہ اور پھر دوسرے خطوں کے اندر جو ہے خدا کے کلام کو سنایا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے جو ہے 19 بہن بھائیوں میں سے یہ 15ویں نمبر پر ہے، لیکن دیکھیں کہ خدا جو ہے کس قدر بچپن کے اندر ہی اسے چنتا ہے اور پھر خدا اسے سکھاتا چلا جاتا ہے، اور اس کی ماں کا اس میں سب سے بڑا اہم کردار ہے کہ اس کی ماں جو ہے اپنے بچوں کو الگ الگ جو ہے ایک گھنٹہ جو ہے ان کے ساتھ کلام کی رفاقت رکھتی اور انہیں جو ہے خدا کا کلام سکھاتی۔ آمین۔ آپ دیکھیں کہ ہنا جو ہے وہ کس قدر سیمول سے محبت کرتی، اسے سکھاتی۔ آپ تموتھیس کی زندگی پر غور کریں، اس کی ماں اس کو سکھاتی، اس کی نانی جو ہے اس کے کلام کے مطابق اس کی تربیت کرتی۔ آپ دیکھیں یوسف کی ماں اس کی تربیت کرنے والی ہے۔ آپ غور کریں کہ کس قدر ایمان کے سورما جو ہے ان کی تربیت میں ماں کا سب سے اہم کردار ہے۔ اور یہاں پر بھی خدا جو ہے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہے۔ اب وہ انہیں کہتا ہے کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے۔ اب خدا جو ہے وہ ایک شوہر کے طور پر اپنے آپ کو بنی اسرائیل پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں ان کی اسیری کو موقوف کر دوں گا، اور اب جو بانجھ ہے یعنی ان کے ملک میں کچھ نہیں ہے، اب ان کے ملک میں روپیہ پیسہ دھن دولت یا خوشحالی یا برکت نہیں ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ اب میں اسے بحال کروں گا۔ اور خدا کہتا ہے کہ نغمہ سرائی کر، خدا کہتا ہے کہ تو خوش ہو، اور نغمہ سرائی خدا کی تعریف کرنا ہے، خدا کی ہم تمجید کرنا ہے، خدا کی شکر گزاری کرنا ہے، اور خدا نے یہ وقت دیا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، ہم اس کی تعریف حمد اور توصیف کریں، کیونکہ تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا خوشی سے گا اور زور سے چلا۔ خدا کہتا ہے کہ تو زور سے چلا،
تو پکار خداوند اپنے خدا کو. اگر تیرے پاس یہ برکت نہیں ہے تو پھر خدا کی حضوری میں جا کر اس سے دعا کر، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیری آواز کو سنتا ہے اور تجھے سربلند کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا تجھے بڑھانے کی قدرت رکھتا ہے. ایمان کے سورماؤں کے بارے میں پڑھیں، آپ کو بڑی بڑی باتیں ان کی زندگی میں نظر آئیں گی. ان کے بچوں نے، ان کے ماں باپ نے، ان کے عزیز و قارب نے انہیں رد کر دیا، انہیں چھوڑ دیا، لیکن خداوند خدا یہوہ خدا ان کو کبھی نہیں چھوڑتا، نہ وہ آپ کو چھوڑے گا. اگر آپ کا بھروسہ اور توکل خدا پر ہے تو پھر آپ نغمہ سرائی کریں، خوشی سے گائیں، کیونکہ زمین پر نہیں تو آسمان پر بڑا اجر آپ کے لیے ہے. آسمان پر خدا آپ کے لیے ان نعمتوں اور برکتوں کو، اور یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں اس کا اقرار اپنے باپ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے کروں گا. جو اس کی انجیل سے نہیں شرماتا، جو اس کے کلام سے نہیں شرماتا، خدا اس کا جو ہے ذکر کرے گا، باپ کے سامنے اس کا نام ہوگا. لیکن خدا کہتا ہے کہ اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے، ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا دے. خدا کہتا ہے کہ تو وسیع کرتا جا. خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا سے بڑی توقع رکھیں اور اس کے بڑے کاموں کے لیے تیار ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو بڑے کام کے لیے بلایا ہے. خدا نے اپنی محبت کے لیے بلایا ہے. آپ کے دکھ، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی رکاوٹیں اور لعنتیں جو ہیں اور ایسی بندشیں جو ہیں وہ برکت میں بندھن ٹوٹنے والے ہیں. خدا آپ کو خوشحالی میں، خدا آپ کے لیے آسمان کے رستے اور خدا آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے جا رہا ہے. خدا اپنی برکتوں سے مالا مال کرنے جا رہا ہے، کیونکہ خدا نے ساری اسیری معکوف کر دی ہے. خدا نے آپ کی ساری آر بیوگی کو دور کر دیا ہے. خدا نے رسوائی کو دور کر دیا ہے. خدا نے آپ کی جوانی کا ننگ جو ہے دور کر دیا ہے. اب خدا نے پھر سے آپ کو بلایا ہے کہ آپ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اس لیے وہ کہتا ہے، اس لیے کہ تو دائنی اور بائیں طرف بڑھے گی، تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی. یہ برکت سب سے اہم برکت ہے، یہ بڑی برکت ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تیری نسل جو ہے قوموں کی وارث ہوگی. تو خدا نے یہ برکت آپ کو دی ہے کہ آپ ویران شہروں کو بسائیں. خدا نے آپ کو برکت دی ہے کہ جو ویران ہو چکے ہیں. خدا نے آپ کو برکت دی ہے کہ آپ ان کو بحال کریں. خدا نے آپ کو برکت دی ہے کہ آپ اس کے انجیلی پیغام کو سنائیں. خدا نے آپ کو برکت دی ہے کہ جو ویران ہے، جو اس کی محبت سے دور ہیں، آپ ان تک خدا کا کلام یسوع المسیح کی باتیں لے کر جائیں. انہیں سکھائیں کہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح نے ہم سے کس قدر محبت رکھی، اور جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح یسوع عین وقت پر ہمارے لیے مصلوب ہوا. اس نے ہماری خاطر اپنا خون بہایا ہے. اب ہم پر فرض ہے کہ اس کے انجیلی پیغام کو لے کر قوموں تک اور ان لوگوں تک لے کر جائیں جو اس پیغام کو نہیں سن سکے. تو خدا چاہتا ہے، جس نے آپ کو کہا ہے کہ میں تیرا شوہر ہوں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں تیرا شوہر ہوں، میں تیرا دلہا ہوں، اور کلیسیا میری دلہن ہے. تو کلیسیا کو چاہیے کہ اس کے لیے تیار رہے، اور اس کے بڑے کاموں کے لیے، اس کے عجیب کاموں کے لیے، کیونکہ خداوند نے آپ کا فدیہ دیا ہے. اور کیونکہ خداوند تیرا خدا فرماتا ہے، خداوند نے تجھ کو متروکہ اور دل آزردہ بیوی کی طرح، ہاں جوانی کی مطلوقہ بیوی کی مانند پھر بلایا ہے. آمین. خدا نے چھوڑی ہوئی بیوی کی طرح، خدا نے آپ کو رد کی ہوئی کی طرح پھر سے بلایا ہے، لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا. خداوند تیرا خدا نجات دینے والا ہے. اس کا قہر جو ہے وہ دم بھر کا ہے، لیکن اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے. تو خدا آج آپ کو برکت دے. خدا نے آپ کو بلایا ہے، آپ اس بات کے لیے تیار رہیں اور اس کے وعدوں پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں. خداوند آپ کو برکت دے.